बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुनाइट। मैं हूं सैयद आसिम रजा। पलटना, झपटना, झपट कर पलटना, लहू गर्म रखने का है ये बहाना। ये हमारे पाक फजाइया के शाहीनों के हवाले से हम बात कर रहे हैं, जो ललकार और बढ़के भारत की जानिब से मारी जा रही हैं। जिस तरह 3 राफेल तैयारे, 4 राफेल तैयारे लेके वापस भागे, INS विक्रांत को लेके वापस भागे, और उसके बाद जो उनका मीडिया और वो कुछ बोल रहे हैं, उसको देखते हुए लगता यही है कि भारत को उनका मीडिया जंग में झोंकने के लिए तैयार है। लेकिन भारत के डिप्टी एयर चीफ, उनके नॉर्थ कमांड के कोर कमांडर की बात करें तो वो ये कहते हैं कि पंगा मत लेना पाकिस्तान से, पाकिस्तान आपको बड़ा सख्त जवाब देगा और आपके पल्ले कुछ नहीं रहेगा, जिस पे उनको सैक कर दिया जाता है। हम बात करते हैं PL-15 मिसाइल की, तो PL-15 मिसाइल आने से भारतीय फजाइया और भारतीय अफवाज की टांगें कांप गईं। चीन को हम थैंक करते हैं, चीन हमारे साथ खड़ा है, चिकन नेक पे उसकी लात है और सांस घोंट दिया है उसने भारत का, और उसके बावजूद इतनी बढ़कें। इसी हवाले से आज प्रोग्राम में बात करेंगे। भारत की धमकियां, और अभी तक वो कहते हैं ना कि फॉल्स फ्लैग के बाद हम कार्रवाई कर रहे हैं और करेंगे, क्या हुआ? एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद अख्तर अलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ऑनरेबल अस्सलाम वालेकुम एयर मार्शल साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। जी वालेकुम I'm sorry, आपके बहुत सारे डेजिग्नेशंस इसके अलावा भी हैं, मैं वो भी बता सकता हूँ। फॉर्मर एम्बेसडर भी रहे आप, इंडिया में भी पोस्टेड रहे पाकिस्तान एम्बेसी के अंदर। आप मुझे ये बताइएगा कि भारत की ये चीखें निकल रही हैं, अब तो अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट ने भी उनको कह दिया है कि पाकिस्तान से पंगा मत लेना। उनके वजीर खारजा अमरीका के जो सेक्रेटरी खारजा हैं, उन्होंने भी कॉल करके मना किया कि इस दफ़ा आपको स्विफ्ट रिटार्ड की तरह सिर्फ अभिनंदन नहीं, आपको बड़ा कुछ खोना पड़ेगा। एक्चुअली ये एक बड़ा पुराना पैटर्न है, अभी कोई नई चीज नहीं है। अब देखें, कल तक तो उनका मीडिया उनसे कह रहा था कि आप बस चढ़ाई कर दें और जाके आज़ाद कश्मीर ले लें, बट आज मैं देख रहा था कि वही अर्नाब गोस्वामी अब उस जंग से अब मुआशी पाबंदियों की तरफ आ गए हैं। और लेट मी टेल यू, आप लिख लीजिए, ये 4-5 दिन की बात है मेरे ख्याल में, वो फिर आगे सिर्फ फिल्म और आर्ट की तरफ आ जाएंगे कि इन पे पाबंदी लगा दी है। खूबसूरत शेर इंडिया में ही किसी ने बोला था कि बॉर्डर पे बहुत तनाव है क्या, देखो कहीं चुनाव है क्या। बात तो वही है कि भारतीय अब खुद बोल रहे हैं कि ये जब भी बिहार का इलेक्शन हो या कहीं पे भी बात हो, मोदी को कीड़ा काटता है, मोदी को कीड़ा काटता है। कोई फॉल्स फ्लैग करवा के अजीत डोवाल डॉक्ट्राइन के तहत कोई ना कोई ड्रामा खेलता है। हजरत बल का जो ऑपरेशन हुआ था दरगाह का, उसके बाद से लेकर अब तक जितने फॉल्स फ्लैग है, उनकी एक तवील हिस्ट्री है, चाहे वो उड़ी की बात करें, चाहे पुलवामा की बात करें, किसी की भी बात करें। बिल्कुल। और ये भी आपने जो इलेक्शन वाली बात की, ये बड़ी पर्टिनेंट बात है। मैं इसको थोड़ा सा और आगे लेके जाता हूं। असल में जो समझने वाली बात है, मैं हमारे जो सुनने वाले हैं और देखने वाले हैं, उनकी तवज्जो एक खास पॉइंट की तरफ लेके आना चाहता हूं कि याद रखें कि RSS एक ऐसी बुनियाद, हिंदू बुनियाद परस्त तंजीम है जिसके 70 लाख मेंबर हैं। RSS जो गांधी, जिसको ये महात्मा कहते हैं, उसका जो कातिल था नथुराम गोडसे, नथुराम उसको ये हीरो बना रहे हैं। हाँ, उसको ये हीरो मानते हैं। और गांधी को का जो नजरिया था अदम तशद्दुद का या रवादारी को, उसके ये खिलाफ है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ बात, और नाजरीन को क्यों बता रहा हूँ कि आपको ये साइकी समझने की जरूरत है कि ये बीजेपी जो सब कुछ करती है, इसके पीछे एक बेसिक फिलॉसफी क्या है। और ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, 7 साल की उम्र में इन्होंने RSS को ज्वाइन किया, चाय वाला और नौजवानी में ये बीजेपी में आ गए थे। तो अब ये जो बीजेपी और RSS की फिलॉसफी है कि इंडिया जो है ये सिर्फ हिंदुओं के लिए है, और मुसलमान और क्रिश्चियन या तो हिंदू हो जाएं या फिर बिल्कुल साइड लाइन होकर जिंदगी गुजारें। शायद इंडिया में सब लोग ये नहीं चाहते, लेकिन बदकिस्मती ये है कि रूल तो यही कर रहे हैं। सही सर, और सही। उससे बड़ी बदकिस्मती ये, सॉरी लेट मी कंटिन्यू, उससे बड़ी बदकिस्मती ये है कि इनके साथ बिजनेस टाइकून शामिल हैं। तो इन दोनों के तबकों के, इस पॉलिटिकल लीडरशिप के, और वो बिग बिजनेसमैन जिसमें मुकेश अंबानी और अंडानी बड़े बड़े नाम हैं, इनके मुफादात एक हो गए हैं। सर कमीशन होल्डर्स हैं, मीडिया को फीड करते हैं, चाहे राफेल हो, चाहे वो किसी में भी हो, किसी भी डील के अंदर उनके कमीशंस होते हैं। Exactly. और अपनी कौम को बेवकूफ बना रहे हैं ये। अच्छा, मैं एयर मार्शल साहब सबसे पहले पूछूंगा,
हाउ केपेबल वी आर, लाइक हमने बालाकोट स्ट्राइक के बाद स्विफ्ट रिटॉर्ट दिखाया इनको, अभी भी इनके 4 राफेल भागे, जब हमने अर्ली वार्निंग सिस्टम जो एक बहुत स्मार्ट हमारे पास मौजूद है उसको यूटिलाइज किया, तो आपने देखा 4 राफेल पुल बैक करके भागे, जिसके बाद उनके डिप्टी चीफ को हटा दिया गया, जो उसको इस्तीफा दिलवा दिया गया। आप क्या समझते हैं कि हमारे अर्ली वार्निंग सिस्टम से और हमारे डिफेंस से PL-15 जैसे हमारे पास आ गया है, इनकी टांगें कांप रही हैं? पहली बात तो ये कहूँ कि हो सकता है इनके जो वाइस चीफ है इनको कोई राफेल वाले वाक़े पे डेफिनेटली नहीं हटाया गया होगा। व्हाट आई सस्पेक्ट कि उन्होंने एक अच्छी एडवाइस दी होगी और इस वक्त जो भी अच्छी एडवाइस दे रहा है उसको वो फारिग कर देते हैं। तो देयर आर सम सेम वॉइसेस जो समझाने की कोशिश करती हैं कि ये वक्त इस तरह की चीजों का नहीं है, अब टाइम गुजर गया है। और जहां तक आपने पूछा कि हमारी फोर्सेस कैसी हैं, तो आई थिंक सारी कौम को मालूम है, हमारी पाक अफवाज की हिस्ट्री सबके सामने है। उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है समझने वाली, वो इक्विपमेंट से ज्यादा ट्रेनिंग और मोरल है। ट्रू सर। शायद यही वो चीज है जो हमें मुमताज करती है बाकियों से। हमारी ट्रेनिंग को आप देखें कि चाहे वो आर्मी की एक्सरसाइज हो, हमारे जाते हैं कोई कैप्टन मेजर वर्ल्ड एक्सरसाइजेस में, सर अभी भी एयरफोर्स की एक्सरसाइजेस चल रही हैं हैमर स्ट्राइक के नाम से। और आप एयरफोर्स को जानते हैं कि एयरफोर्स की हिस्ट्री तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। 65 हो गया, 71 हो गया, बालाकोट हो गया, जब भी आप देखें हमने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए डेफिनेटली, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत सख्त ट्रेनिंग, बहुत अच्छी इंडक्शन ऑफ वेपन्स, जिसकी वजह से हम हमेशा एक स्टेप आगे रहते हैं। उसकी जरूरत है। हमारा दुश्मन जो है, जिसने अपने आप को जबरदस्ती हमारा दुश्मन बनाया हुआ है, वो बड़ा है, जाहिर है हमें उसके हिसाब से फिर अपनी स्ट्रेटेजी बनानी होती है। सर 4.5 जेन की बात की जा रही है, हमारे पास ब्लॉक 3 थंडर GF-17 भी है, उसके अलावा J-10C भी है, F-16 भी है। उन्होंने राफेल्स लेके समझ लिया, याद होगा आपको मोदी का बयान जिसमें उसने कहा था जब बालाकोट स्ट्राइक के बाद स्विफ्ट रिटार्ट हुआ कि राफेल होता तो मंजरनामा कुछ और होता। तो मैं उस कंपैरिजन की बात कर रहा हूं सर। हमारे पास भी 4.5 जेन है, हमारे पास तीनों है कैपेसिटी में। जी, राफेल का तो मैं आपको सिर्फ इस तरह कह दूं कि राफेल तो अभी आए हैं, अभी ऑपरेशनल इंटीग्रेशन हो रही है, तो अभी तो उनके पायलट जो हैं वो कोई हकीकी जब कोई मुकाबला हुआ तो आई एम श्योर उनके ऊपर जो प्रेशर होगा और कैसा वो परफॉर्म करेंगे, इस पर एक सवालिया निशान है। मैं इस पर कोई कमेंट नहीं देना चाहता, लेकिन असल एक बहुत बड़ा फर्क है। वो फर्क ये है कि हम 42 सालों से F-16 को ऑपरेट कर रहे हैं। F-16 दुनिया का बेहतरीन जहाज सबसे ज्यादा प्रूवन है, जिसने सबसे ज्यादा कॉम्बैट देखी है पिछले आप कह सकते हैं 40 सालों में। और इनके पास कोई ऐसा जहाज नहीं है कि विच इज इस तरह एक कॉम्बैट प्रूवन हो। और हमारे पायलट 40 साल से उसी जहाज को चला रहे हैं, उसको एम्प्लॉय कर रहे हैं। इवन उसके जो पुराने वर्जन्स थे, वो इतनी उसमें जबरदस्त मॉडिफिकेशन हुई है कि वो किसी भी बेस्ट से बेस्ट जहाज का वो अभी इस वक्त कर सकते हैं सामना। ये तो है ही है। उसके ऊपर से हमारे पास सर F-35 को गिरा चुका है, F-16 आपको मालूम होगा जी। और उसके अलावा हमारे पास J-10 आ गए हैं, और आप जानते हैं कि बाकी थंडर है हमारे पास, और फिर उनके ऊपर जो मिसाइल्स हैं उसका तो उनके पास कोई तोड़ नहीं है। शायद यही चीज है, शायद मेरे ख्याल में उनके ऊपर इस सीट में कही होगी और इसी पे उनको रिजाइन करना पड़ गया। PL-15 मेक्स डिफरेंस, मैं ये बात करना चाह रहा हूँ। BVR है ये 300 किलोमीटर्स। जी, ये आपने एक बड़ा अच्छा सवाल किया और लोगों को ये चीज समझने की जरूरत है, क्योंकि लोग जनरली जब जहाजों की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि कौन सा जहाज कितना तेज उड़ता है। ये पुराने जमाने के जरा कॉन्सेप्ट थे। वेपनरी मेन चीज होती है। आजकल के दौर में आपके मिसाइल की रेंज कितनी है और आपका रेडार कितना देख रहा है, ये सबसे जरूरी चीज है। और इसमें समझने की ये बात है कि हमारे पास जो मिसाइल हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनकी रेंज 50-60 किलोमीटर उनसे भी ज्यादा है, जिसका मतलब यह है कि जब भी ये दोनों जहाज एक दूसरे का सामना करेंगे, उन जहाजों को पर फोर्स मुड़ना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं बढ़ेंगे तो फिर मिसाइल जिसे कहते हैं कि मत्थे पे लगेगा। ठीक हो गया सर। बात ये आती है कि जब हम बात करते हैं दिल्ली से कोई टेक ऑफ करेगा उनका जहाज, तो वो भी हमारे रडार की नजरों में होगा, हमारे मिसाइल की रेंज में होगा। देखें, मतलब मिसाइल की रेंज में तो मैं नहीं कह सकता, मतलब लेकिन ऑब्वियसली PL-15 जी नहीं, लेकिन जब हम बात करते हैं तो दोनों तरफ अवैक्स हैं प्लेटफॉर्म, दोनों साइड एक दूसरे को देख रही हैं।
اسی لیے تو یہ بات ضروری ہے سمجھنی کہ یہ دونوں افواج ایک بہت ہی مطلب مہلک ہتھیاروں کے ساتھ لیس ہیں، اور دنیا نے پچھلے 40 سالوں میں کبھی کوئی ایسی جنگ نہیں دیکھی جس میں دو ایڈورسریز اتنے کیپیبل اور اتنی ان کی ایکول سٹرینگثs ہوں، جس کی وجہ سے آنے والی جنگ خدا نہ خواستہ یہ بہت بھیانک جنگ ہے. اس کو شارٹ اینڈ انٹینس وار کہتے ہیں پاکستان اور انڈیا کی. یہ مہینوں سالوں چلنے والی نہیں ہے، اس میں تو دنوں اور ہفتوں میں اتنی تباہی ہو سکتی ہے. اور دونوں یہ چیز دونوں نیوکلیئر کیپیبل اسٹیٹس ہیں. جی نیوکلیئر تو ایک بہت دور کی بات ہے. جو ہمارے کنونشنل ویپن ہیں وہی دشمن کو اتنا زیادہ ہارم پہنچا سکتے ہیں. سر النصر کی بات کریں تو وہ جو انہوں نے کولڈ اسٹار ڈاکٹرین کیا تھا تو النصر نے اس کا توڑ دیا. ملٹی بلسٹک ملٹی رول میزائل جو ہمارا شارٹ رینج ہے 30 کلومیٹر ریڈیس میں چھوٹا ایٹامک وہ بلاسٹ کر سکتا ہے کہ اگر ان کی فوج اندر آتی ہے تو ہم اس کو ہی اڑا دیں گے. جی لیکن ان کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی. الحمدللہ ہماری جو آرمی ہے وہ اس سے پہلے ہی ان کو روکنے کے لیے فلی کیپیبل ہے. اوکے. اور آپ اس چیز کے تو میں آپ لوگوں کو گارنٹی دیتا ہوں کہ الحمدللہ جس طرح کی ہماری ڈپلائمنٹ ہے، جتنی پروفیشنل فورسز ہیں، تو اور کیسے آئیں گے اندر؟ اوپر ایئر فورس بھی تو ہے آخر. مطلب اٹس ناٹ اے کیک واک. اب یہ سین بدل چکے ہوئے ہیں. اب جنگیں پرانی جنگوں کی طرح نہیں رہی ہیں. جی بالکل، جنگ کا کریکٹرسٹک بہت ڈفرینٹ ہے. طرز لڑائی تبدیل ہو چکا ہے. ایگزیکٹلی یہ بڑا تبدیل ہو چکا ہوا ہے. سر یہ بتائیے گا کہ جس طرح انٹرنیشنل انٹروینشن ہو رہی ہے جس میں جو ڈپٹی پریزیڈنٹ ہیں امریکہ کے، یعنی کہ نائب صدر جو امریکہ کے ہیں، انہوں نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دی ہے، بھارت کو کھلے الفاظ میں سمجھایا کہ پنگا مت لینا، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ مل کے اس مسئلے کا حل نکالو. تو بھارت کی ہوا نکل گئی جو کہہ رہا تھا امریکہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے. دیکھیں ان لوگوں نے دو وجوہات سے ہمیں یہ دونوں ملکوں کو اور اسپیشلی بھارت کو دے رہے ہیں ایڈوائس. وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ایک تو سب نے دیکھ لیا کہ ان کے پاس کوئی اس ثبوت حملے نہیں ہے. میں پاکستان کے ثبوت ہی کوئی نہیں ہے. تو کس بیس پہ وہ کہا؟ اور وہ آئی ایم شیور جب پرائیویٹ ان سے بات کرتے ہوں گے تو شاید ان کی زبان تھوڑی سی سر ڈفرنٹ سفیروں کی ہوتی ہے. بریفنگ میں ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس پروف تو آپ نے ہمیں کوئی دکھایا نہیں. ایگزیکٹلی 100 سے زائد سفیر بلائے اور اس کے بعد ان سے جب سوال ہوئے تو بھاگ گئے. اور آپ یہ دیکھیں کہ ایک تو وہ ان کو کہتے ہوں گے کہ آپ کے پاس شواہد ہی کوئی نہیں ہے. اور دوسرا وہ obviously وہ جانتے ہیں کہ پاکستان کس قسم کا رد عمل دے گا، کیونکہ پاکستان نے اس بار بڑا کلیئرلی کہا ہے. انہوں نے کہا nothing like past. اگر انہوں نے کچھ کیا تو ہم فل فلیج وار ڈکلیئر کریں گے. اب وہ بڑھ کے ہوگا، ون نوچ اپ ہوگا. یہ چیز ہمارے جو فوجی لیڈرز ہیں انہوں نے بھی اس بار ہم بڑا کلیئر کر دیا 200 میٹر کا ڈیفرنس نہیں چھوڑیں گے. جو ہم نے سوئفٹ ریٹارٹ میں ان کا آرمی چیف موجود تھا بریگیڈ ہیڈ کوارٹر میں، ہم نے 200 ڈیلیبریٹلی میٹر ڈیفرنس چھوڑ کے میزائل مارے تھے. جی بالکل. تو اس دفعہ وہ 200 کی جگہ آپ کو زیرو ٹالرنس پہ اڑائیں گے، جہاں پہ بھی ہوں گے ماریں گے وہاں پہ گھس کے. بالکل. اور میں یہ بھی ایڈ کروں کہ بڑی بدقسمتی ہے، لوگ کہتے ہیں وہ قومیں بڑی خوش قسمت ہوتی ہیں ملک جن کا دشمن جو ہے وہ بااصول ہو کم از کم. اب ان کے اندر یہ بلے اصول بھی نہیں ہے. مودی سے کیا اصول مانتے ہیں آپ سر؟ مودی جیسا ایک بودھی آدمی گودی میڈیا. میں آپ کو صرف ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں کہ جب آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ ہوا تھا تو میں دیکھ رہا تھا کہ اس وقت میں ظاہر ہے ایئر فورس میں تھا کہ ان کے ایئر فورس چیف آئے ہیں اور ٹی وی پہ آ کے انہوں نے یہ ڈکلیئر کیا ہے کہ ابھی نانند نے ایک F-16 کو شوٹ کر دیا. اور تو شکر ہے کہ اس کے بعد امریکنز نے ہی بتا دیا. سر ایسا ہی لافٹر پوری دنیا نے دیا تھا جو میں نے دیا ہے. جی میں یہ سوچ رہا تھا کہ وہ ایئر فورس چیف اب ان کی ساری ایئر فورس کو پتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اب وہ ان کا کیسے فیس کریں گے ان کو جا کے؟ انہوں نے اس کو کمانڈ کرنا ہے. وہ کیا سوچیں گے کہ یار تو یہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. اور پھر کچھ عرصے کے بعد سب نے دیکھ لیا. سر اس کو ویل چکرا دے دیا کہ اس نے F-16 گرایا ہے. یہ ان کا معیار ہے، سٹینڈرڈز ہیں. جوتے کھانے کے بعد اس کو ویل چکرا دے دیا گیا. بس ان کے میڈیا کو معلوم ہے. ان کے میڈیا میں بھی کچھ لوگ ہیں جو ان باتوں کو سمجھتے ہیں اور اس کا نشاندہی بھی کرتے رہتے ہیں. لیکن وہی بات ہے کہ بدقسمتی سے پھر ان کے پیچھے سر جب ایک جہاز کمپلیٹلی لاکڈ ہوا، اس کے اوپر اس کا ٹاور سے کانٹیکٹ ختم کر دیا گیا، سگنلز جیم ہو گئے، اس کے سائیڈ وینڈرز جو تھے اس کے ونگز میں سمیت وہ جہاز آ کے گرا. وہ شواہد پاکستان نے دکھا بھی دیے. اس کے بعد بھی جب وہ یہ کلیم کرے، پہلے تو وہ یہ کلیم ہی نہیں کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے ہمارا ایک جہاز غائب ہو گیا ہے. ہم نے جب ان کو پائلٹ سالم اس کو دکھایا
تب انہوں نے کہا کہ جی ہمارا بیٹا, جیسے کلبھوشن کی باری ہوا تھا. سر یہ ان کی پرانی روایت ہے, اپنی شکست تسلیم نہیں کرتے اور جب ہزیمت پڑتی ہے تو دم دبا کے بھاگ جاتے ہیں. سر میں ایک اور چیز پوچھوں گا. سر ہم جب اپنے ہارڈ ویئر کی بات کرتے ہیں, ہمارا ہارڈ ویئر جو ہے وہ ہمارے پاس انٹیگریٹڈ ہے کیونکہ ہم خود بھی بنا رہے ہیں, اور بات ہم اپنے JF تھنڈر کی بھی بات کریں گے, Jet&C کی بھی بات کریں گے کہ ہم نے اس پہ اچھے خاصے کمانڈ حاصل کر لی ہوئی ہے, انٹیگریٹ کر لیا ہوا ہے. پائلٹ کی سکلز بہت میٹر کرتی ہیں, مین بیہائنڈ دا مشین میٹرز اے لاٹ. آپ کی بڑی ریسرچ لگ رہی مجھے جب آپ یہ انٹیگریشن کی باتیں کر رہے ہیں. سر واقعی یہ بڑا ہی آپ نے امپورٹنٹ پوائنٹ بتایا کہ الحمدللہ ہماری اپنی جو انڈیجنس مینوفیکچرنگ ہے, سر خود انحصاری ہماری جو تھی, اس کی وجہ سے اب یہ ایک بڑا واضح فرق آنا شروع ہو گیا کہ ہمارے سارے جو سسٹمز ہیں, چاہے وہ ریڈار ہوں, چاہے وہ ایئربون ریڈار ہوں, چاہے وہ ہمارے جہاز ہوں, چاہے وہ جہاز پہ لگے ہوئے ویپنز ہوں, یہ سارے اب انٹیگریٹ ہو چکے ہیں. اور پھر آگے کمانڈ اینڈ ہیڈ کوارٹرز کے ساتھ الحمدللہ یہ انٹیگریشن ہمارے اپنے جو انجینئرز ہیں ان کی محنت کی وجہ سے ہوئی ہے, جس کی وجہ سے اب ہماری ڈیپینڈنسی الحمدللہ ان چیزوں الحمدللہ. بہت اچھی. سر ہم وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد اس کو بات کو کنٹینیو رکھیں. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پہ خوش آمدید کہتے ہیں. مارشل صاحب ہمارا ایک بہت امپورٹنٹ جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں چیز, جو کہ پوری دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ انفارمیشن پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ یہ کہ پاکستان کے حوالے سے جو موقف ہے وہ شاید ڈیفینسو ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس دفعہ جو پریس کانفرنس DGISPR نے کی وہ بڑی اوفینسو پریس کانفرنس تھی, اور اس میں انہوں نے ڈیفینسو افینس کی بات کی. انہوں نے کہا ہم جواب دیں گے تو اس دفعہ اس طرح کا جواب نہیں ہوگا. جی بالکل, اس میں دیکھیں ڈیفینسو یا اوفینسو اپروچ کی بات نہیں ہے, آپ کا ایک اصولی موقف ہونا چاہیے. اب جنگیں جو ہیں یا یہ ایک ایک ڈاکٹرین, ایک پرنسپل ان کے تحت لڑی جاتی ہیں, اور ہماری جو فلسفی تھی ہمیشہ سے that remains that now change of جس طرح کے حالات بن گئے, جس طرح کے IBG گروپس انڈیا نے بنا لیے تھے کہ ہمیں اوفینسو ہی جانا ہے. جی بالکل, اور دہشت گردی کا جو اب بلوچستان سے لے کے پورے پاکستان تک, بلکہ ہم نے 2 سوغاتیں دکھائی بھی ہیں DGISPR کی پریس کانفرنس میں جو ان کے پکڑے ہم نے, ایک میجر سندیپ ہے اور ایک اس کا جو پاکستان میں بندہ پکڑا ہے. یہ پورے نیٹ ورکس انہوں نے کہا ہم لاہور تک, بلوچستان سے لاہور تک ہم یہ دہشت گردی کرواتے ہیں. جی, اور دیکھیں جب کلبھوشن یادیو ہم نے پکڑ لیا تھا جو کہ ایک سرونگ آفیسر تھا نیوی کا, اس سے اسی بڑا طرح یہ مجید جو ہم نے پکڑا ہے. جی تو ہمارے پاس تو بارہا یہ ثبوت ہے, لیکن اس کے باوجود میں آپ کو بتاتا ہوں, دیکھیں بنیادی فرق انڈیا اور پاکستان میں کہ ہمارے 60,000 لوگ اس جنگ میں شہید ہوئے. بلوچستان میں ہمارے پاس ثبوت ہے, مطلب کلبھوشن ہی بتاتے ہیں, اور تو چھوڑ ہی دیجیے نا کہ کوئی کہانیاں ہوں. اسی طرح ہمارے پاس دوسرے فرنٹ پہ اس سائڈ پہ بھی ہم جانتے ہیں کہ TTP کو بھی ان لوگوں نے سپورٹ کیا تھا. لیکن کیا آپ نے کبھی سنا کہ اتنی شہادتوں کے باوجود پاکستان نے کہا کہ بھی میں آپ کے ساتھ جنگ کرنے لگا ہوں کیونکہ آپ نے یہ کیا ہے. ادھر 25 ٹورسٹ کو کچھ ہوتا ہے تو وہ اسٹریٹ اوے ایک نیوکلیئر کنٹری سے جنگ کی بات کرتے ہیں. تو یہ ایک غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں, کہ جو دونوں طرف سے یہ ہمیں بڑا واضح فرق نظر آتا ہے. سر جنگوں میں ایئر سپیورٹی جو ہے وہ بہت کاؤنٹ کرتی ہے. آپ نے 65 کی جنگ میں بھی دیکھا جس طرح ہمارے شاہینوں نے MM عالم اور ہمارے دیگر رفیقی صاحب وغیرہ نے جس طرح سبقت حاصل کی اور ان کے اختیاروں کو مار, سجاد حیدر اسکواڈرن لیڈر سجاد حیدر صاحب جیسے لوگ جو تھے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ان کو معلوم نہیں ہے کیا دشمن کو کہ پاکستان کے جو شاہین ہیں وہ ایک سے بڑھ کے ایک ہیں؟ آپ ونگ کمانڈر نعمان کی بات کریں, اسکواڈرن لیڈرز کی بات کریں, ہم جتنے بھی ہمارے ایئر فورس کے ٹرینڈ لوگ ہیں وہ ایک سے بڑھ کے ایک ہیں. یہ تو جی آپ بہتر جانتے ہیں ہسٹری کو, آپ نے پوری PF کی پوری ہسٹری دیکھی ہوئی ہے, جو جنگوں کی دیکھی ہوئی ہے کہ ہم نے اپنے سے کتنے زیادہ بڑی ایئر فورس کے اور ہم نے کتنی زیادہ بڑی تعداد میں ایئر کلز ان کے مقابلے میں ہم نے حاصل. سر ان کے ایئرپورٹ پہ کھڑے کھڑے جہازوں کو تباہ کر دیا, چاہے وہ ان کے ہنٹر تھے, چاہے ان کے وہ دوسرے سٹار تھے جو پاکستان سے سپیریئر تھے جہاز ہارڈ ویئر ان کے پاس. ہم نے اپنے سیبر طیاروں سے جنگ لڑی. لیکن میں بھی آپ کو جو بات بتانے والا ہوں نا, شاید بہت کم لوگوں کو اس کا علم ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے جس کو بولتے ہیں کامبیٹ ایئر پیٹرول, کہ جو آپ اپنے 2 جہاز اپنے ملک کے اندر چکر لگا رہے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی اینیمی ایئر کرافٹ آئے تو جیسے ہی وہ اندر داخل ہو تو وہ اس پہ جھپٹ پڑے. 65 کی جنگ میں ہمارے پائلٹس اتنی ہماری ایئر سپیورٹی تھی کہ نہ سے, اور آپ یہ کامبیٹ ایئر پیٹرول obviously اپنے ملک کے اندر انڈیا میں گھس کے پیٹرولنگ کر رہے تھے.
Exactly. मतलब ये मेरे ख्याल में कि कोई हिस्ट्री उड़े में तो शायद सही, कभी नहीं आओ कोई उड़े तो सही, हम आओ। चैलेंज करते थे कि कोई उठ के दिखाए, और वो हाँ, उस वक्त होता थी। आज के इंडियन जनरेशन शायद इस चीज को नहीं ना उनको जानती। कोई बताया होगा, ना वो इस चीज पे बिलीव करेंगे, बट ये प्रैक्टिकली हुआ है। सर मतलब वो दिस तो इज कहते हैं 65 की जंग, अनबिलीवेबल इन वो तो कहते हैं 65 की जंग में अपनी नेशन को ये बताते हैं कि जी हमने जिमखाना में चाय पी है। अच्छी बीबीसी की स्टोरी थी। हाँ यस, सर, सर आपको याद होगा, फिर रिमेंबर हिस्ट्री में जो लिखा हुआ था। सर बात ये आती है कि हमने जो 65 में किया था वो आज भी कर सकते हैं, उनको ये भूल गया है शायद, कि हमारे बिल्कुल। शाहीन देखें, जाएंगे और उनके उनके एयरपोर्ट्स के ऊपर नाचेंगे और उनको कहेंगे उठ के दिखाओ जरा। देखिए बात यह है कि ये वो मीडिया उनको इतनी डिल्यूजनल वो पिक्चर दिखाता है कि वो फिर अपने अपने ही इस जो क्या कहते हैं प्रोपेगेंडा, उसका शिकार हो जाते हैं। अभी मोदी साहब को भी तो इस मीडिया ने ही एक कॉर्नर किया हुआ था कि कुछ करें। और लेकिन मैं आपको एक चीज जरूर बताऊं, देखें बज़ाहिरन उनका एक टेम्पो जो है वो थोड़ा सा हमें डिफरेंट दिखाई दे रहा है, लेकिन वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। अभी अमित शाह जो हैं और राजनाथ, अगर आप इनकी स्टेटमेंट्स देखें तो ये फिर वही बात कर रहे हैं कि जो इनकी जनरल पॉलिटिकल अदरवाइज सर लीडरशिप से उसने हमें उस तरह की वजीर आजम नहीं। हाउस में 2 दिन पहले जो रात को मीटिंग की, उसमें उसने अपने तमाम फोर्सेस के चीफ्स को कह दिया करो लेकिन मेरा नाम ना लेना। मतलब ये है कि आप जंग लड़ें, हारेंगे तो मेरा नाम ना लेना, स्विफ्ट रिटॉर्ट हुआ तो आपने भाग जाना है। जी, मैं जिस नुक्ते की तरफ आपका इशारा करना चाह रहा हूं वो ये है कि हमें इसको बिल्कुल उनकी किसी स्टेटमेंट, उसके किसी जेस्चर्स को हमें ना लाइटली लेना चाहिए, और हमें इसके लिए पूरी तरह तैयार होना चाहिए, क्योंकि वो किसी वक्त भी अ, वार कर सकते सर हैं। वहां और पे खबरें अल्हम्दुलिल्लाह ये हैं हम कि इसके लिए तैयार अवाम में बेचैनी पाई जा रही है, अवाम घबरा गई है, पेट्रोलों के लिए पेट्रोल पंपों पर लाइन लग गई है पाकिस्तान में, लोग घरों में पता नहीं क्या कुछ जमा करना शुरू हो गए हैं, खुराक और पता नहीं राशन वगैरह। उनको ये नहीं पता कि ये किस कौम को ललकार रहे हैं। ये जिंदा दलाने पाकिस्तान है, सिर्फ लाहौर नहीं, मैं पूरे पाकिस्तान की बात करूंगा, कौमें जंग लड़ती हैं। बिल्कुल। ये टिपिकल मीडिया के गिमिक्स होते हैं जो उनके मीडिया ने आपको, मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मैं इंडिया में था तो उनके मीडिया में सिर्फ ये दिखाया जाता था कि किसी औरत को पाकिस्तान में, आई डोंट नो कहाँ से उन्होंने कौन सी वीडियो ली थी, कि कोड़े मार रहे हैं और इसी तरह कोई सर वो क्लाशनकोव सवात है। वाला इवेंट था, सवात वाला इवेंट था सवाल भाई, तालिबान। तो ये यस। बस 3.5, और हाँ मैं था भी उन्हीं दिनों में वहां पे, तो 3.5 साल सिर्फ चैनल्स पे यही दिखाया सर आपका जाता तो था। अब इंडिया का एक्सपीरियंस भी है सर, कैसा आपने वहां पर लॉबिंग में, जो इंडिया झूठ के लॉबिंग करता है, झूठी लॉबिंग करता है, वही जो आप अभी बता रहे हैं, सर इसको एक्सप्लेन कीजिएगा थोड़ा सा। देखिए मैं, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट एंड फेयर विद माय असेसमेंट। उनका मीडिया जो था वो बहुत ही ज्यादा वेनमस था, और क्योंकि पाकिस्तान का मीडिया तो अलाउड ही नहीं था, वो 26 साल से नहीं हमारा कुछ चैनल वहां पे अभी भी अलाउड। बंद कर दिए सर, यूट्यूब पे भी चैनल बंद कर दिए हैं। जी, अब तो यूट्यूब पे, वैसे तो केबल पे तो अलाउड ही नहीं थे, जब पाकिस्तान में सब अलाउड थे तो वहां पे मीडिया एक डिफरेंट पिक्चर देखता था, तो पब्लिक कंफ्यूज रहती थी, क्योंकि आना जाना बहुत था पाकिस्तान में। जब वो आते थे, हमारा सलूक देखते थे, हमारे फैशन देखते थे, हमारी, तो वो बड़े मुतासिर होके जाते थे और समझ लें कि हमारे ही सफीर बन जाते थे वहां जाके। और फिर वहां पे लोगों को कहते थे कि जो पाकिस्तान को दिखाया जा रहा है पाकिस्तान वैसा नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो उनकी कुछ कुछ पॉलिटिशियंस की और उनकी स्पेशली फॉरेन ऑफिस की, ये जो, और उनके मीडिया की, इनकी जो पॉलिसी है, ये पॉलिसी मतलब बिल्कुल एक अच्छे ताल्लुकात को खराब करने वाली पॉलिसी है। अच्छा सर, इसमें ये बताएं कि जब हम बात करते हैं कि भारतीय जो सिफारतकारी है वो इस वक्त फ्लॉप होती नज़र आ रही है हमें, दुनिया में जो उसको आइसोलेशन हो रही है, सिवाय इसराइल के, फ्रांस के या चंद ममालिक के जो फ्रांस के इसराइल के अंडर साया चलते हैं या फिर उसके थोड़े से असर रसूख में है। आपने देखा अमेरिका पीछे हट गया, बाकी तमाम ममालिक पीछे हट गए, इस वक्त तो उनकी बड़ी सुबकी हो रही है। देखिए उसके दो रीजन है। एक तो दुनिया में वैसे भी एक वॉर फटीग हो चुकी हुई है, एक बहुत ही कर्बनाक हमने वॉर देखी है जो इसराइल ने किया, और 50,000 से ज्यादा मुसलमानों को शहीद कर दिया। फिर यूक्रेन रशिया की वॉर इतने अरसे से चल रही है, तो दुनिया जो है अब वो, और ऊपर से अभी जो कुछ ट्रम्प साहब की स्टेटमेंट्स की वजह से एक मौशी भूचाल आया हुआ है, तो दुनिया की कंसंट्रेशन अभी उस तरफ है। सर प्लस इनके पास चूंकि कोई शवाहिद भी नहीं है, तो इसलिए शायद इनकी सफारतकारी को वो धचका सा लग रहा है। ओके ओके सर, ये बताएं कि जब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान का मोराल इस वक्त कौम का और भारत का इस वक्त अगर हम देखें जो कौम का मोराल है, जिस तरह वो डरे हुए हैं, और ख़ास तौर पर
انہی کے لوگ ان کے خلاف بول رہے ہیں. تو کیا ڈفرنس دیکھ رہے ہیں آپ دونوں میں؟ کیونکہ آپ رہے ہیں وہاں پہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کا نیچر کس طرح کا ہے. ڈفرنس یہ ہے کہ جب مودی صاحب سعودی عربیہ سے آ کے بجائے کہ کشمیر جاتے بہار چلے گئے تو بہار تو الیکشن میں لوگوں کو ریلی میں چلے گئے وہ الیکشن تو لوگوں کو انڈیا کی بڑی مایوسی ہوئی کہ یار یہ کیا بات ہے. وہ تو ایک سمجھ رہے تھے کہ وہ فوجی یونیفارم میں جائیں گے اور کہیں گے کہ میں لیڈ کرتا ہوں فوجوں کو, لیکن ان کا جو اصل مقصد تھا وہ اس طرف چلے گئے. تو ایک انڈیا کے اندر ایک عجیب مایوسی اور بددلی سی تھوڑی سی پھیلنی شروع ہو گئی. اور کل انہوں نے سارا دن وہ بالی ووڈ میں گزارا ہے, فورڈ لے ان کا کوئی 4 دن کا فیسٹیول چل رہا ہے. سو obviously اس کی وجہ سے, لیکن میڈیا نے اتنی ہائپ کریٹ کی تھی کہ لوگ انڈیا کے ٹینس ہو گئے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. اور بہت ساری ان کی آؤٹ باؤنڈ فلائٹس بھی سٹارٹ ہو گئی تھی, کچھ فارنرز نے بھی چھوڑنا شروع کیا تھا, مطلب صرف میڈیا کو دیکھتے ہوئے, ناٹ کہ ان کو کوئی انڈیکیشن ادروائز تھی. اور پاکستان میں کیا ہو رہا ہے آپ جانتے ہیں, مطلب آلدو کبھی جنگ کو اور ان حالات کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے, لیکن ہماری قوم کا موڈ ایسا نا کہ وہ میمز پہ میمز ہی بنائی جا رہے ہیں. سر یہ قوم کا اور مرال ہے کہ میمز بن رہی ہیں اور ان کو چڑھایا جا رہا ہے. سر یہ تو ایک میں کہتا ہوں چپیڑ ہے ان کے منہ کے اوپر. ہر قوم کا آئی تھنک ایک مزاج ہوتا ہے. ہم شاید ان چیزوں کو لائٹلی لیتے ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ دیکھیں کہ قوم جو ہے وہ پھر سپورٹ بھی کتنا کرتی ہے کہ خود لوگ کہتے ہیں کہ ہم محاذ پہ سر آگے ابھی یہ جو ہم جائیں نے گے. ہیمر اسٹرائک ایکسرسائز شروع کی ہے سر, یہ ایک بہت بڑا ایک ڈیمانسٹریشن ہے جو انڈیا کو دل دہلا رہی ہے اس کا. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ ایکسرسائز تو ہماری ویسے بھی روٹین کی چیزیں ہوتی ہیں. اس لیول کی ایکسرسائز ہم ویسے بھی سال میں کرتے ہیں, اور دونوں کنٹریز ایک دوسرے کی ایکسرسائز کو بڑا کینلی مانیٹر کرتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. اور پاکستان تو ایئر فورس تو ایسی ایکسرسائز کرتی ہے جس میں 8-10 15 ایئر فورسز ادھر پاکستان میں آ کے ہمارے ساتھ وہ ایکسرسائز کرتی ہیں, اور پھر وہ جاتے ہیں, پھر وہ ساری دنیا کو بتاتے ہیں کہ انہوں نے سر کیا ہماری دیکھا ہال مارک کیسے. ایکسرسائز ہو رہی تھی تو انڈیا میں ان کے میڈیا میں شور مچ گیا تھا جب اسلام آباد میں رات کے ٹائم وہ شروع ہوئی تھی, تو اس میں انہوں نے بیپر لینے شروع کر دیے تھے اور جنگی الرٹ کی بات کرنا شروع کر دی تھی انہوں نے. بالکل بالکل. تو obviously اب انڈیا نے جو حالات پیدا کیے ہوئے ہیں اس کے اندر یہ تو ایک بڑا ایک قدرتی رد عمل تھا کہ ڈپلائمنٹس ہونی تھیں. ان کی طرف بھی ایم شور ڈپلائمنٹس ہوئی ہیں, ہماری طرف بھی ڈپلائمنٹ ہوئی ہیں, کیونکہ آپ اب کسی چیز کو لائٹلی بھی نہیں لے سکتے, کیونکہ ان ایکسپیکٹڈلی جنگوں کی حکمت علمی کی ہر لاجک کے خلاف انڈیا نے بالا کوٹ سٹرائک کی تھی. پھر اس کا نیشنلی سر اس کا انجام بھی انہوں نے دیکھا. ہم لیتے ہیں وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پہ خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام کے اس حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہے حذیفہ رحمان, وزیر مملکت برائے قومی ثقافت و ورثہ. خوش آمدید کہتے ہیں حذیفہ آپ کو. یہ بتائیے گا کہ بھارت کے ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ کیا بارڈر پر تناؤ ہے, کیا لگتا ہے پھر چناؤ ہے کیا. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ بھارت نے ایک اپنے الیکشن کی اسٹریٹجی جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی بنا لی ہے. کوئی نہ کوئی پلوامہ, کوئی نہ کوئی پہلگام, کوئی نہ کوئی ایسا ڈرامہ کر کے وہ یہی حرکتیں کرتا ہے مودی. ابھی آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی پہلگام واقعہ ہوا آتے ہی اس نے بہار کی ریلی میں شرکت کی. جی بہت شکریہ جی. بالکل آپ نے درست فرمایا. جس طرح کے حقائق جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں, چیزیں ان سرفیس ہو رہی ہیں, اس سے یہ بات تو بالکل اب یقین میں بدل چکی ہے کہ بھارت نے ایک پلانٹڈ کارروائی کی, جس پلانٹڈ کارروائی کو دنیا نے یا پاکستان نے یا کسی اور نے تو کیا اس کو درست ماننا تھا. ان کے اپنے جو سینئر فوجی افسران تھے جس میں کنسرن کورٹ کمانڈر تھے, سرونگ بھی اس سر, کورٹ کمانڈر سرونگ کو بھی حذیفہ صاحب, سرونگ بھی ان کا وائس چیف آف میں ایئر سٹاف اس کو ہٹا دیا. اگر میں بات کر لوں تو میرے خیال سے پھر گفتگو ٹھیک ہو جائے گی. اگر جی آپ جی 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 میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کے سرونگ بھی کہہ رہے ہیں. جی میں وہی آپ سے کر رہا تھا کہ ان کے, میں نے کہا کنسرنڈ جو متعلقہ کور کمانڈر جہاں یہ واقعہ ہوا, میں یہ عرض کر رہا تھا کنسرنڈ کور کمانڈر کو جو ہٹایا گیا وہ بیسیکلی اسی لیے ہٹایا گیا کہ اس کنسرنڈ کور کمانڈر نے جس ایریے میں واقعہ ہوا اس نے اس کے اوپر رجسٹ کیا اسی طریقے سے. اور ظاہر ہے اس نے ان میں کچھ حقائق بتائے ہوئے, کچھ لوگوں کا اپنا ضمیر بھی ہوتا ہے, اچھے لوگ ظاہر ہے ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. اسی طریقے سے ایئر چیف کو بھی جو ہٹایا گیا ہے اس کے پیچھے بھی یہی ریزن ہے کہ ایئر چیف نے بھی اپنا ایک سٹانس لیا. جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل آ رہی ہے. ڈپٹی ایئر چیف ہے ان کے. جی ڈپٹی ایئر چیف. جی ڈپٹی ایئر چیف. تو انہوں نے بھی ظاہر ہے جس طرح کی انہوں نے پلانٹڈ کاروائی جو ہے وہ کی, تو اس کی سپورٹ جو ہے ان کے اپنے اداروں کی طرف سے نہیں ملی. انٹیلیجنس کے بہت سارے لوگ جو ہے وہ ہٹائے گئے ہیں,
اور ظاہر ہے جب آپ ڈپٹی ایئر چیف، کنسرن کور کمانڈر اور باقی لوگ ہٹا رہے ہوتے ہیں تو یہ 2 افراد یا 3 افراد نہیں ہوتے بلکہ اوپر سے نیچے تک پورا سیٹ اپ ہٹتا ہے. تو یہ اس چیز کی غمازی کر رہا ہے کہ بھارت کو اپنے اس پلانٹڈ اٹیک کی بھارت میں بھی کوئی سپورٹ یا پذیرائی نہیں مل رہی. اور جو بھارت کے نیوٹرل اینالسٹ ہیں جو دنیا بھر میں رہتے ہیں، جو نیو یارک ٹائمز، واشنگٹن پوسٹ میں لکھتے ہیں، ان سب کا نقطہ نظر یہی ہے کہ چونکہ مودی سرکار نے جس طریقے سے اپنا جو ریسنٹ الیکشن ہے جس انداز میں جیتا ہے، ان کا جو پبلک میں نیریٹو ہے وہ فلاپ ہو چکا ہے. تو بھارتی جنتا پارٹی اور مودی اپنا عوام میں جو مقبولیت ہے، تیزی سے گرتی ہوئی مقبولیت کو بحال کرنے کے لیے انہوں نے یہ پلانٹڈ اٹیک کیا اور پاکستان کے ساتھ اپنی جو ٹینشن ہے اس کو انہوں نے اجاگر کیا، بڑھایا، تاکہ جو ہے ان کو اس میں جو ان کا چناؤ ہونے جا رہا ہے اور ظاہر ہے جو ان کی مقبولیت اگر آپ زمین پر آ گئے کسی طریقے سے وہ بحال ہو سکے. اس کے علاوہ اور کوئی حقائق ہے ہی نہیں. اور ظاہر ہے اس ساری ایکٹیویٹی کو پوری دنیا کی انٹیلیجنس ایجنسیز، جب سے ہمارے وزیر اعظم صاحب نے بھارت کا یہ سارا بیانیہ زمین بوس کیا اپنے ایک فکرے سے کہ ہم اس کی نیوٹرل انڈیپینڈنٹ تحقیقات کرانے کو تیار ہیں، تب سے آپ دیکھ لیں بھارت کے چینل میں جتنے بھی ان کے نیوز چینلز ہیں اس کے اوپر صفحے ماتم بچھا ہوا ہے، بالکل ہوک کا عالم طاری ہو چکا ہے. تو بیسیکلی بات یہ ہے کہ بھارت کا یہ چہرہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور پوری دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ کس طریقے سے بھارت خود تو دہشت گردیاں پوری دنیا میں کرتا ہی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ کینیڈا کے اندر انہوں نے دہشت گردی کی اور کینیڈین گورنمنٹ نے کہا کہ اسٹیٹ اون دہشت گردی جو ہے وہ بھارت کرتا رہا ہے اور کر رہا ہے. جس طریقے سے سکھ رہنماؤں کو وہاں پر قتل کیا گیا اس پہ کینیڈین گورنمنٹ ابھی تک سراپا احتجاج ہے. ہماری گورنمنٹ جو ہے بلوچستان کے حوالے سے ہم نے ایریووکیبل ایویڈنسز جو ہے وہ پوری دنیا کو بھی دیے، بھارت کو بھی امریکہ میں دکھائے، جو ان کی حتیٰ کہ ان کا سازش ناکام ہوئی. ہم نے انٹیلیجنس کا ایک سرونگ افسر جو ہے وہ گرفتار کیا 15-16 میں، کلبھوشن یادیو. اس سے بڑا تو کوئی ثبوت ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کس طریقے سے بلوچستان میں دہشت گردی میں انوالو ہے. ابھی جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا، پوری دنیا بالخصوص جو ہمارے دوست ممالک ہیں اور بالعموم باقی جو ہمارے ڈپلومیٹس ہیں، کاؤنٹر پارٹ ہے جو اسحاق ڈار صاحب کے وزیر خارجہ ہیں مختلف دنیا میں، ان سب کو ہم نے شیئر کیے کہ جعفر ایکسپریس میں جو ایویڈنس ہمیں ملے، کس طریقے سے سیٹلائٹ فون رابطے میں تھے بھارت کے ساتھ، باقی چیزیں تھیں. تو آپ درست فرما رہے ہیں کہ یہ سارا جو بھارت نے ایک پوری گیم کرنے کی کوشش کی، میرے خیال سے پوری دنیا کے سامنے بھی ایکسپوز ہو چکی ہے. اور بھارت کے عوام بھی اتنا جو ہے وہ صاحب الرائے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ بھارت کی جو سرکار ہے یہ سارا کچھ کیوں کر رہی ہے اور اس کے پیچھے ریزنز کیا ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ مودی گورنمنٹ کو لینے کے دینے پڑ گئے ہیں اور یہ ان کے ساتھ وہی صورتحال ہوئی ہے کہ بیچ چوراہے ہنڈیا پھوٹ گئی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ گین کرنا چاہ رہے تھے اس پلانٹڈ واقعے کے بعد، میں سمجھتا ہوں ان کا ووٹ بینک مزید نیچے جائے گا اور بھارت جو ہے ایک اسٹیبلش دہشت گرد پوری دنیا کے سامنے پہلے بھی تھا، اس واقعے کے بعد مزید ہو جائے گا کہ جی اتنے بالکل، کرمنل لوگ ہیں کہ کسی بھی ہمسایہ ملک پہ کوئی چیز ڈالنے کے لیے پورا پلانٹڈ واقعہ کر دیتے ہیں اپنے ہی اور لوگ اس مارتے پلانٹڈ ہیں. واقعے کو ان کا کور کمانڈر، ڈپٹی ایئر چیف، انٹیلیجنس کے لوگ ماننے کو تیار نہیں ہوتے. اچھا، اس میں یہ بتائیے گا کہ جو سر سیکٹری جو خارجہ امریکہ کے، ان کا فون آیا وزیر اعظم صاحب کو، اور ادھر بھی سبرمیم جے شنکر کو انہوں نے فون کیا، کیا کہا؟ کیونکہ جو نائب صدر ہیں امریکہ کے، ان کی سٹیٹمنٹ بھی بڑی سخت آئی ہے، بھارت کی ہوا نکل گئی اس سے. دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ پوری دنیا بڑا مائنیوٹلی دیکھ رہی ہے. بھارت ہمیشہ لابنگ کرتا ہے جھوٹے اور پروپیگنڈا کر کر. نہیں، وہ کلیم کر رہے تھے نا، مختلف امریکہ کا کلیم کر رہے تھے وہ کہ ہمارے ساتھ میں وہی اسی پہ آ رہا ہوں. مختلف ہیڈ آف سٹیٹس کے قریب ہوتا رہا ہے بھارت ماضی میں، اور خاص طور پہ سپر پاور کے قریب ہونا ان کی خواہش ہوتی ہے اور ہر دفعہ وہ ہو بھی جاتے ہیں، چونکہ ظاہر ان کی کمیونٹی وہاں جو ہے امریکہ میں زیادہ ہے، جھوٹا پروپیگنڈے کے وہ ماہر ہیں. لیکن اس مرتبہ ان کا ظاہر جھوٹا پروپیگنڈا نہیں بکا. مودی کا جو وزٹ تھا امریکہ کا، وہاں اس کو منہ کی کھانی پڑی. جو ٹیرف تھا اس کو اسی طریقے سے بھارت اس کیٹیگری میں آیا. انہوں نے جو وہاں سے جو لوگ جو ہے بے دخل کیے امریکہ سے، جتنے بھی لوگ تھے جو اللیگل وہاں پر رہ رہے تھے، اور باقی جو ان کی ایک پالیسی تھی جتنی بھی اوورسیز کے حوالے سے، اس میں بھارت کو انہوں نے کوئی رعایت نہیں دی. اور اب آپ نے دیکھا، آپ نے کہا کہ کیا بات ہوئی، تو میرے خیال سے بیان امریکہ کا جو فارن آفس ہے وہ بھی، اسٹیٹ آفس بھی اس پہ بیان جو گفتگو ہے وہ جاری کر چکا ہے. ہمارا بھی فارن آفس بڑی تفصیل سے گفتگو کر چکا ہے، لیکن میں پھر بھی اس کے موٹے موٹے چیدہ نکات آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں. بیسیکلی ظاہر ہے امریکہ اس خطے میں امن کا خواہاں ہے، اور امریکی وزیر خارجہ کی وزیر اعظم صاحب کو کال آنا، اور اس کے بعد سیکرٹری اسٹیٹ کی
اپنے کاؤنٹر پارٹ کو بھارت میں کال کرنا اور اس کال کی کنٹینیوشن میں پھر ان کے سیکرٹری ڈیفنس کی بھارت کے وزیر دفاع سے بات ہونا، تو امریکہ نے اس چیز پر زور دیا ہے کہ خطے میں امن ہونا چاہیے، لیکن پاکستان کے وزیر اعظم نے بڑے مفصل انداز میں اور انتہائی تدبر اور تحمل سے امریکہ کو تمام فیکٹس بیان کیے ہیں اور بتائے ہیں کہ بھارت کس طریقے سے پاکستان کے اندر انسرجنسیز اور دہشت گردیوں میں انوالو رہا ہے، بلوچستان کے اندر بلوچستان کا لا اینڈ آرڈر خراب کرنے میں بھارت کا جو رول ہے، اور اس کے علاوہ جو یہ واقعہ ہوا، وزیر اعظم صاحب نے اپنی بات کو ریپیٹ کیا کہ جی بیسک پرنسپل آف لا ہے کہ نو باڈی کین بی پنشڈ انہرڈ، کسی بندے کو آپ بغیر سنے سزا نہیں دے سکتے، تو کسی بندے کو بغیر سنے یا بغیر تحقیق کے آپ الزام کیسے لگا سکتے ہیں؟ بھارت نے ایک ہمارے اوپر الزام لگایا جو مضحکہ خیز ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ اس الزام کی دنیا کی کوئی انٹیلیجنس ایجنسی انڈیپینڈنٹ تحقیق کر لے، ہم اسے کوآپریٹ کرنے کو تیار ہیں۔ تو ساری گفتگو سننے کے بعد ظاہر ہے ایک فیکچوئل پوزیشن پہلے بھی امریکہ کے سامنے تھی، وہ بڑا کلوزلی مائنوٹلی اس صورتحال کو آبزرو کر رہا ہے، لیکن وزیر اعظم صاحب کے مدلل موقف کے بعد وہ صورتحال مزید جو ہے ان کے سامنے آگے۔ وزیر اعظم صاحب نے جس طریقے سے امریکی وزیر خارجہ کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا، اور امریکی جو سیکرٹری خارجہ ہیں ان کو یعنی وزیر خارجہ کہا جاتا ہے، سیکرٹری خارجہ، تو ان کو ساری صورتحال سے اعتماد میں لیا، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے پھر بھارت میں اپنے ہم منصب کو کال کی، اور اس کے بعد وزیر دفاع کے روابط ہوئے، تو آج ان کے امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ کا اسٹیٹمنٹ، یہ ساری میاں محمد شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان کی بہترین سفارتکاری کی غمازی کرتا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے ہمارا موقف جو ہے نو ڈاؤٹ وطن عزیز کا، پاکستان کا موقف امریکہ کے سامنے رکھا، اور پوری دنیا کے سامنے بھی رکھا، چائنا کے سامنے رکھا۔ چائنا کے وزیر خارجہ نے جو جس طریقے سے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کیا، ٹرکی نے، سعودی عربیہ نے، یہ سارا میاں محمد شہباز شریف کی بہترین سفارتکاری کی عکاسی کر رہا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو 77 سالوں میں کبھی اس طرح کے کسی وزیر اعظم نے اس طرح کی صورتحال میں اس طریقے سے قوم کو لے کر نہیں چلا۔ میں سمجھتا ہوں پچھلے 4 5 8 دن میں جو صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے، اس میں شہباز شریف صاحب نے ثابت کیا ہے کہ وہ ایک اچھے پولیٹیشین اور وزیر اعظم کے ساتھ ایک اسٹیٹس مین ہے، جو اسٹیٹس مین کا کام ہوتا ہے قوم کو ساتھ لے کر چلنا، ٹروپس کو اعتماد میں لینا، اپنے آرمی چیف کے ساتھ کندھا سے کندھا ملا کر کھڑے ہونا، اور اپنی مسلح افواج اور انٹیلیجنس ایجنسیز کو اخلاقی سپورٹ فراہم کرنا۔ اچھا، یہ عاصم ملک یہ ساری چیزیں جو ہے میں سمجھتا ہوں میاں شہباز شریف صاحب کا ایک بڑا کریڈٹ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے توسط سے آپ ہم سب ان کو اس پہ جو ہے اپریشیٹ کریں تو اچھی بات ہوتی ہے۔ اپریسیشن سے دوسرے بندے کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اس کا ذرا حوصلہ بڑھتا ہے، پھر وہ مزید اچھے کام کرتا ہے۔ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر عاصم ملک صاحب کو لگایا DGI کو، تو آپ کیسے سمجھتے ہیں؟ لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک صاحب اس وقت ایڈوائزر بھی ہیں ہمارے نیشنل سیکیورٹی کے، انڈیا میں بڑا بھونچال ہے اس معاملے پہ۔ جی بہت شکریہ جی۔ دیکھیں جی، یہ ایک روٹین کی تعیناتی ہے، اور وزیر اعظم صاحب جب بہتر سمجھتے ہیں جس بندے کو جہاں لگانا ہوتا ہے وزیر اعظم صاحب لگاتے ہیں۔ میاں شہباز صاحب کی خوبصورتی ہے کہ وہ رائٹ مین فار رائٹ جاب کے ہمیشہ سے قائل ہیں۔ 1997 جب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، یہ بات ان کے لیے مشہور تھی، پھر 2008 سے 18 تک اس کا PDM دور، اور اب میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ صورتحال کے تناظر میں دیکھیں تب بھی، اور اگر نہ دیکھیں تب بھی، اگر ایک انٹیلیجنس چیف جو ہے وہ ایک بہت اچھا کارکردگی کا مظاہرہ کر رہا ہے، اور زیر DGI کی امیڈیٹ رپورٹنگ پرائم منسٹر کو ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ان کو جو ہے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کی رپورٹنگ بھی PM کو ہوتی ہے، اور PM صاحب نے اگر یہ سمجھا کہ ایک شخص بہترین پرفارمنس دے سکتا ہے اور کوارڈینیشن اس سے مزید بہتر ہو سکتی ہے، اور ملک کا جو سیکیورٹی کے ایشوز ہیں وہ مزید مضبوط ہو سکتے ہیں، تو اس حوالے سے پرائم منسٹر صاحب نے تعیناتی کی ہے، اور اس تعیناتی میں PM صاحب نے سب کو آن بورڈ لیا ہے۔ ظاہر ہے جو کنسرن کوارٹرز ہیں اس کو اعتماد میں لے کر یہ تعیناتی کی گئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اچھے نتائج ہوں گے، کیونکہ DGI کی آلریڈی کارکردگی آپ کے سامنے ہے بہت سارے محاذوں کے اوپر۔ میں ظاہر ہے نیشنل نیوز چینل پہ اس بات کو آپ بھی نہیں چاہیں گے میں نیریٹ کروں، ملک کے ذریعے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اگر آپ ان جنرل کی کارکردگی کی بات کریں بڑے کینوس میں، تو بڑی شاندار کارکردگی رہی ہے۔ تو اس طرح کی شاندار کارکردگی کے حامل شخص کو ایک جو ہے ایڈیشنل ذمہ داری نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کی، جو کہ ظاہر وقت کی ضرورت بھی تھی، اور ظاہر ہے وہ آلریڈی بھی اس سے متعلقہ کام کر رہے ہیں۔ تارڑ صاحب نے جو 24 سے 36 گھنٹوں کا ٹائم دیا، اور انہوں نے کہا یہ کیا انٹیلیجنس بیس رپورٹ آئی تھی یا پھر کوئی ایسی ہمیں ثبوت اور شواہد ملے تھے؟ ہم نے 4 رافیل طیارے بھاگتے ہوئے بھی دیکھے۔ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں جی، دونوں ممالک انٹیلیجنس بیسڈ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، اور عطا اللہ تارڑ صاحب نے جو بات کی وہ اس وقت کی جو اویلیبل معلومات تھی اس کی روشنی میں کی، اور اسی لیے کی تاکہ قوم کو پل پل آپ باخبر رکھ سکیں اور میڈیا کو باخبر رکھ سکیں، اور جب آپ میڈیا کو ظاہر باخبر نہیں رکھتے تبھی جو ہے وہ فیک نیوزز اور بہت ساری فیک چیزیں جو ہے وہ سامنے آتی ہیں۔ تو اسی کی کنٹینیوشن کے اندر جو ہے وہ عطا اللہ تارڑ صاحب نے آ کر بتایا کہ ہمارے پاس یہ انفارمیشن ہے، اور ممکن ہے کہ بھارت نے جس طریقے سے بالا کوٹ میں ایک ایئر اسٹرائک کی
کی کرتا بھارت ڈرپوک کام ہی ہے، یعنی ہلکا سا ہی ایئر اسٹرائک کی اور بھاگ جاتا ہے. تو ظاہر ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ قوم کو بھی اعتماد میں لیا جائے، میڈیا کو بھی اعتماد میں لیا جائے تاکہ بھارت کو پروپیگنڈا نہ کر سکے. ہمارے ماشاءاللہ آپ کے طیارے ہوں، آپ کا جو ہے میزائل سسٹم ہو، آپ کا نیوکلیر سسٹم ہو، آپ کی جتنی بھی بریگیڈز ہیں، آپ کی متعلقہ کور کمانڈرز ہیں، سارے تیار ہیں. ہم امن کے خواہاں ہیں. پاکستان 100 میں سے آپ 99 دفعہ پوچھیں گے، میں حکومت پاکستان کا موقف یہی دوں گا کہ ہم امن کے خواہاں ہیں، امن کے خواہاں ہیں، امن کے خواہاں ہیں. لیکن امن کو کوئی ہماری کمزوری نہ سمجھے. ٹھیک ہے، تھینک اگر یو. آخری دفعہ آپ پوچھیں گے تو پھر جنگ اگر ہم پر مسلط کرنے کی کوشش کی جائے گی تو پھر ہم ایسا جواب دیں گے کہ آپ کی جو ہے وہ تاریخ سارے یاد رکھے کنسپٹس گی. کلیئر ہو جائیں ٹھیک گے. ہے، بہت شکریہ حذیفہ صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. وزیر مملکت برائے قومی ثقافت و ورثہ ہمارے ساتھ موجود تھے. بات وہی آتی ہے ناظرین کہ جنگ کوئی مذاق نہیں ہوتی، یا کوئی ایسا کھیل نہیں ہے کہ جس میں کسی کی جیت کسی کی ہار ہوتی ہے. انسانیت کا قتل ہوتا ہے اور خون ریزی ہوتی ہے. جنگ بہت مشکل کام ہوتا ہے، قومیں لڑتی ہیں افواج کے ساتھ. تو ہمارا بھی یہی عزم ہے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ شہادت مطلوب مقصود مومن، ہماری پوری قوم کا موٹو جب یہ ہوگا تو اگلے دشمن کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ وہ کس قوم سے ٹکرا رہا ہے. میں چاہوں گا اجازت، اللہ نگہبان.